अजल या इमाम, या इमाम ज़मान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अहले बैतिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मुंतजबीन अल मुकर्रमीन अल हुर्रिल मयामीन वल्लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौम लिक़ाइल्लाह। क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदावंद तबारक व तआला ने हम और आपको ये सआदत अता फ़रमाई कि हम माह मुबारक रमज़ान के 17वें दिन में दाखिल हुए और खुदा अपने इस माह बरकत, रहमत व मग़फ़िरत के अंदर हमें यह तौफ़ीक़ अता फ़रमा रहा है कि हम खुदा की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। वो दुआएं कि जो दुआएं खुदा के ख़ास नुमाइंदगान अलैहिम आलाफ़ तहियत वस्सना अलैहिस्सलातु सलाम की ज़बानहाय मुक़द्दस से जारी हुई, और वो आज हम उस अंदाज़ में तो यकीनन नहीं अंजाम दे सकते, लेकिन उन अल्फाज़ों को अदा कर रहे हैं अपने अंदाज़ में। मासूमीन अलैहिमुस्सलातु सलाम से नक़ल शुदा दुआओं में से 17वें दिन की दुआ के पहले जुमले को तवज्जो करते हैं। फ़रमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा हदिनी फ़ीहे लिस्सालिहिल अअमाल। अभी हमने कल जो दुआ पढ़ी थी, जिस पर तवज्जो की थी, उसमें खुदावंद तबारक व तआला से हमने ये दुआ की थी कि ऐ खुदाया हमें अबरार के जैसी शबाहत अता फ़रमा दे और अशरार से शबाहत रखने से दूरी अता फ़रमा, और हमें अपनी रहमत की आगोश में ले ले। तुझे तेरी रहमत और तुझे तेरी खालिकियत और मालिकियत का वास्ता। और जिस अबरार के साथ शबाहत रखने की हमने बात की थी, उनमें से जैसा हमें अमल अंजाम देना चाहिए, अच्छे आमाल को अंजाम देना चाहिए, वह अच्छे आमाल हम खुद ब खुद क्या अंजाम दे सकते हैं। मासूम अपने इस दुआ के ज़रिए से हमें ये बता रहे हैं कि तुम अपने आमाल के अंदर अच्छाई को भी खुदा की मदद के बग़ैर अंजाम नहीं दे सकते। खुदा की मदद तुम्हारे शामिल हाल होगी तो तुम खुदा के इस दुनिया में खुदा के अच्छे बंदे बनकर रह सकते हो, और उसमें तुम्हें खुदा की बारगाह में दुआ करनी होगी। और वो दुआ यह है, अल्लाहुम्मा हदिनी, ऐ खुदाया हमें हिदायत फरमा दे। किस चीज़ की? फ़ी है, इस 17वें दिन में और इस महीने माह रहमत व बरकत में, लिस्सालिहिल अअमाल, अच्छे अमाल, सालिह अमाल की तरफ हमें हिदायत फरमा दे। बाज़ औक़ात बाज़ इक़दामात को, अमाल को हम अमल सालिह समझ रहे होते हैं, लेकिन वो दर हकीकत अम्र इंदा हाज़ल फ़ेल वक्त इंदल्लाह वो अमल सालिह नहीं हुआ करता। ये हमारी दीद की इश्तिबाह हुआ करता है, दीद में इश्तिबाह, हमारी पहचान में गलती हुआ करती है कि हम फ़लाँ काम को अच्छा अमल समझते हुए अंजाम दे रहे होते हैं। मिसाल दूँ, वो ये कि
بعض اوقات بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ایسی مدد کی ضرورت ہوتی، بس چھوٹی سی مثال دوں گا، بعض اوقات بعض افراد کو ایسی مدد کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس سے وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، اور ہم ان کو ایسی مدد کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا تو دور کی بات بلکہ ایک ہیبیچول بیگر بن جائے، ہیبیچول مانگنے والا، عادت کر لے اگر مانگنے کی، ہمارے ہر روز تھوڑا تھوڑا سا عطا کرنے سے، تھوڑا تھوڑا سا ہمارا کچھ دینے سے، عنایت کرنے سے کسی کے، اور ہم اس کو جب بھی کچھ وہ تھوڑا سا جو دے رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ہم یہ کہیں ہم نے یہ نیک عمل انجام دیا کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کے بعد ہم نے اس کو یہ دے دیا، یہ جو کچھ دیا اس سے یہ حتی 2 دن کا کام نہیں چلا سکتا، لیکن 2 دن کے لیے یا 1.5 دن کے لیے اس کے لیے کافی ہوگا، اب وہ 1.5 دن کے بعد کیا کرے گا؟ لیکن اگر ایک اچھا عمل ایسا ہو کہ جس میں اس کو شروع کے چند دن چلانے اور پھر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جانے اور کبھی بھی محتاج نہ رہنے کے لیے قابل بنا دیا جائے، کسی چیز کی ٹریننگ کروا کر اس کو کسی کام پر لگا دیا جائے، اور ایسی مصروفیات اس کو دے دی جائیں کہ جن مصروفیات سے اس کی مناسب طریقے سے ارننگ ہو سکے۔ یہ تو تھا مال کے لحاظ سے، اور اسی طریقے سے ان افراد کے لیے کہ جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسے چیپٹرز کھول دینا، ایسے راستے کھول دینا کہ جس میں ان کے لیے تعلیم حاصل کرنے میں آسانیاں ایجاد ہو جائیں۔ آج آپ کسی کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے راستے کے اندر واسطہ بنیں گے، کل وہ ایک تعلیم یافتہ انسان بن کر اپنے ان حالات کو یاد کرتے ہوئے دسیوں کے لیے اچھے عمل کا بانی بنے گا، اس کے ہر اس عمل کے اندر اس کے بانی بننے میں آپ شریک ثواب ہیں، آپ شریک حصہ ہیں، اس کے عمل کے اندر خدا اتنا ارحم الراحمین ہے، خدا اس کے اس عمل میں خود اس کو جتنا اجر دینا تھا اس عمل نیک کے عوض میں خدا اس میں سے کچھ کم نہیں رکھے گا اسے دینے میں، اور آپ کے لیے خدا اس کے اعمال میں سے آپ کے لیے بھی ثواب کا حصہ رکھے گا، جس کے لیے آپ نے قربت الہی کے طور پر، قربت الہی کے نظر میں رکھتے ہوئے، قربت الہی کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ نے جس کے لیے جو عمل انجام دیا ہوگا، یہ نیکی پلٹ کر سامنے آتی ہے، نیکی پلٹ کر انسان کو رپلائی دے رہی ہوتی ہے، بالکل اس طرح سے جس طرح سے اگر انسان کسی کے کام کو بگاڑنے کے لیے کوئی خدا نخواستہ نستجیر باللہ نعوذ باللہ کوئی انسان کسی انسان کے یا چند انسانوں کے کاموں کو بگاڑنے کے لیے جب کوئی اقدام کرتا ہے تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اگر کم فکر رکھتا ہو، کوتاہ فکر رکھتا ہو تو سمجھ رہا یہ ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، فلاں کے یہاں آگ لگا دی، میں کامیاب ہو گیا کہ فلاں کے یہاں میں نے یہ رشتہ ختم کروا دیا، فلاں کی میں نے جاب خراب کروا دی، فلاں کے میں نے نعوذ باللہ نستجیر باللہ یہ مس کیریج کروا دیا، یہ بچہ ضائع ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ کامیابی ان کو ملے۔ در حقیقت یہ کامیابیاں نہیں ہیں، یہ کیا چیز ہیں؟ یہ آخرت کی رسوائی اور دنیا کے اندر اپنی زندگی کے اندر ہی رکاوٹوں کے لیے بہت بڑے بڑے پلر کھڑے کر لیے ہیں، اور اسے جب پردے کے پیچھے کا دکھایا جاتا ہے سینریو کہ تم نے یہ کیا تھا، اس کے نتیجے میں تمہارے اپنی اولاد کی زندگی میں یہ رکاوٹیں خدا نے ڈال دی ہیں، تم نے یہ رکاوٹیں ایجاد کی تھی، خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اس فرد، اس مومن یا اس مومنہ یا اس مسلمان یا اس انسان کی زندگی میں رکاوٹ ایجاد کرنے کی وجہ سے خدا نے یہ طے کیا ہے کہ تمہاری اولاد اب بے اولاد رہے گی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ طے کیا ہے کہ تم پر رزق کے دروازوں کو تنگ کر دیا جائے گا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ طے کیا ہے کہ تمہارے لیے اب رسوائی دنیاوی ایجاد ہوگی۔ یہ کیا چیز ہے؟ تمہارے ہی عمل کہ جس عمل سے تم نے یہ سمجھا، خدا انسان سے شریر انسان سے یوں کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن کہاں ہے وہ کان جو ان باتوں کو سنیں اور سمجھیں؟ کہاں ہیں وہ فہم کہ جو ان باتوں کو درک کریں؟ کہاں ہیں وہ حقیقت امر جاننے والے
اور حقیقت امر کو تلاش کرنے والے کہ جو ان امور کی طرف توجہ کریں، کہ جن امور کی طرف توجہ کرنے ہی کو معارف الہی کہا جاتا ہے، اور انہی چیزوں کا نام ہے انسانیت، اور انہی چیزوں کا نام ہے معرفت الہی پہچاننا، انہی چیزوں کا نام ہے انسانیت کو پہچاننا، انہی چیزوں کا نام ہے دین پر عمل کرنا۔ اگر انسان ان چیزوں کی حقیقت امر کو نہ سمجھے اور اپنے فائدے کے لیے کسی کو فائدہ پہنچا رہا ہو، تو وہ اپنے فائدے کے لیے اگر کسی کو فائدہ پہنچا رہا ہے تو ایسے انسان کو اس عمل کے انجام دینے میں خدا ایک برابر بھی فائدہ نہیں پہنچاتا، ایک برابر 1% بھی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ فائدہ فقط اس وقت پہنچانا شروع کرتا ہے حلال راستے سے، رزق فراوان کے طور پر، کامیابی فراوان کے طور پر۔ نصرت خدائی جب عطا ہوتی ہے تو اس کے رنگ ہی کچھ اور ہوتے ہیں، اس کے اندر مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کے اندر برکت و رحمت ہی کچھ اور ہوتی ہے، اس کے اندر خوشی ہی کچھ اور ہوتی ہے، اس کے اندر حقائق عالم کو پہچاننے کی صلاحیت ایجاد ہو جاتی ہے، اس کے اندر فہم اہل بیت اطہار، فہم معارف اہل بیت اطہار اتنا پیک پوائنٹ پر ہوتا ہے کہ انسان ان باتوں کو سمجھ کر پھر حقیقت امر کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں ایک ایک قدم آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، اور یوں ہی سفر طے کرتا کرتا انسان عرفان الہی تک پہنچتا ہے۔ ایسا ہی سفر طے کرتے ہوئے کہ جس میں انسان نیکی کرے تو خدا کے لیے، اپنا فائدہ نہ دیکھے۔ اور پھر فرمایا وَقْضِ لی فیہ الحوائج الاعمال، اور دوسرے جملے کے اندر کیا فرمایا؟ اور اے خدایا اس دن میں اور اس مہینے میں ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اور ہماری جو خواہشات ہیں جن کو ہم اپنے طور پر اپنے لیے اپنے ذہن و دل کے اندر ایجاد کیے ہوئے ہیں، خواہشات، اعمال نہیں ہے، اعمال ہے، اور ہماری حوائج، حاجات، ان کو تو قبول کر لے۔ یا من لا یحتاج الی تفسیر و سؤال، اب خدا کو اس کے علم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ہم۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہم خود کیا کہہ کر پکار رہے ہیں؟ اے وہ خدا کہ جس کو کوئی نیاز نہیں ہے کہ اس کی خدمت میں ہم اپنے سوالات کو واضح کر کے بیان کریں، وہ محتاج نہیں ہے اس بات کا، اور وہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ ہم اپنی حاجات کو تفسیر سے کھول کر تشریح کر کے بیان کریں، تب وہ ہماری حاجات کو سمجھے گا پھر قبول کرے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اے وہ ذات یا من لا یحتاج، اے وہ کہ جو محتاج نہیں ہے الی تفسیر السؤال، ہمارے سوال کی تفسیر اور تشریح کو جاننے کا محتاج نہیں ہے۔ ہمارے سوال کے کیے جانے سے بھی پہلے اس کی تشریح اور اس کی تفسیر کو تو جانتا ہے۔ اے خدایا تو ہمارے حال پر رحم فرما، یا عالما بما فی صدور العالمین، اے علم رکھنے والے ان تمام امور کے کہ جو کائنات کے تمام لوگوں، عالمین کے تمام لوگوں کے صدور، ان کے سینوں کے اندر محفوظ باتوں کا تو علم رکھنے والا ہے۔ پس محفوظ یا نامعلوم پھر کیا چیز رہ گئی؟ ایک ہے ظاہر کی باتیں، ایک ہے سینوں کے اندر باتیں، ایک وہ ہے کہ جو الفاظوں سے نکلے ہیں، زبانوں سے الفاظوں کی صورت میں نکلے ہیں، یہ پھر فی الصدور نہیں ہے، یہ علی السنتکم آ گیا، ہماری اور آپ کی زبانوں پر آ جانے والے پھر وہ فی الصدور نہیں رہے۔ بہت سارے ایسے الفاظ اور جملے کہ جو ہماری زبانوں پر آ گئے پھر وہ تو واضح ہو ہی گئے، وہ کہ جو واضح نہیں ہوئے ہیں ہمارے اور آپ کے لیے، ابھی تک کتنے ہزاروں ملینوں اربوں کھربوں لوگوں کے سینوں کے اندر راز ہیں۔ اے وہ ذات کے جو ان رازوں کو بھی جانتا ہے، پس جو رازوں کو بھی جانتا ہو سینوں کے اندر موجود عالمین کے لوگوں کے،
اس کو کیا تشریح اور تفسیر کی ضرورت ہوگی کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے۔ اے خدایا تو بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، اور تو بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کیا نہیں چاہیے۔ ہم کس چیز سے فرار چاہتے ہیں تو وہ بھی جانتا ہے، ہم کس چیز کی طرف دوڑنا چاہتے ہیں تو وہ بھی جانتا ہے۔ ہم جس چیز کی طرف دوڑنا چاہتے ہیں اگر وہ ہمارے حال کے لیے بہتر ہے تو ہمیں عطا فرما دے، اور جس چیز سے ہم فرار کر رہے ہیں اگر اس فرار میں ہمارے لیے تیرے نزدیک مصلحت ہے تو تو ہمیں وہ خود بخود عطا فرما دے، اور اگر اس فرار میں ہمارے لیے نقصان ہے تو اس نقصان کو ہمیں پہنچنے سے بچا لے۔ صلی علی محمد و آلہ الطاہرین، اے خدایا محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ پر صلوات بھیج۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے خدایا بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام ہماری ان تمام حاجات شرعیہ قلبیہ کو قبول مقبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جل یا امام زمان